बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी और ख़ान साहब ने एक बार फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है। जुम्मे के रोज़ से यानी आज से PTI एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू कर रही है और PTI का मौक़िफ़ ये कि वो अगले 3 हफ़्ते तक महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। इसके अलावा आज़म स्वाति को जहाँ कैद किया गया है वहाँ पर मुजाहरे किए जाएंगे, यानी उस जेल के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे जहां आज़म स्वाति को कैद में रखा गया है। तो हाँ साहब, एक बार फिर एहतजाजी तहरीक पर क्यों उतर आए हैं? क्या उनके पास सवाए एहतजाजी तहरीक के या सड़कों पर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है, या इमरान खान को सिर्फ यही आता है कि वो किसी बात पर भी अगर आवाम के पास चले जाएं तो वो समझते हैं कि वो महफूज रह सकते हैं, उनकी सियासत जिंदा रह सकती है। तो खान साहब ने अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला किया। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक मारूफ सहाफ़ी ने PTI के अहम रहनुमा के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दी है और दरख्वास्त उसी वजह से दी है जिसके लिए PTI मारूफ है, मशहूर है। PTI के लोग गालियां निकालते हैं, ट्रोल्स करते हैं, लोगों की माँ बहनें करते हैं और कोई सहाफ़ी अगर अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे तो उसके ऊपर जिस तरह का वो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन बिलो दी बेल्ट होता है। तो इस पर वो कहते हैं ना, इनफ इज इनफ। मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी उन्होंने FIA साइबर विंग को दरख्वास्त दी है। PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने नाजेबा ट्वीट किए। कासिम सूरी ने उस वक्त सलीम साफ़ी के ऊपर बैशिंग की, उनके हवाले से ऐसी बातें की जो कि बिलो दी बेल्ट है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने कासिम सूरी के इस अमल की मजम्मत की है कि वो सहाफ़ियों की आज़ादाना राय के ऊपर जिस किस्म की ओपिनियन दे रहे हैं, उससे लगता है कि PTI की जो क़यादत है उसने अब भी कोई सबक नहीं सीखा और अभी तक वो जो स्लैंग लैंग्वेज है, वो जो बदतमीज़ी की गुफ्तगू है और वो जो अपने मुखालफिन को ये समझते हैं कि वो उनके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसी पर अमल पैरा है। तो ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट खान साहब की अहलिया की जानिब से एक मुबैना गुफ्तगू पर मबनी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसके हवाले से जो कमेंट दिया वो सबको पता है कि वो गुफ्तगू क्या थी। जुल्फी बुखारी के साथ उस पर उन्होंने जो रिएक्शन दिया था, जो अपना कमेंट दिया था, जो अपनी राय दी थी, वो राय ज़ाहिर है बात सहाफ़ियों की राय बाइस्ड होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिलो दी बेल्ट बात कर रहे हो। तो उन्होंने लिखा था कि हर कारनामे में सबसे ज़्यादा किरदार मुर्शिद और मुरीद खास का निकलेगा। दोनों के नाम ECL पर डाल दे वरना पछताओगे, क्योंकि किसी भी वक्त वो गोगी या शहजाद अकबर के पास जा सकते हैं। सलीम साफ़ी ने उसके ऊपर अपना कमेंट किया था। इस पर कासिम सूरी साहब ने कमेंट किया, वो उससे भी कहीं ज़्यादा वर्स्ट था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था। वो तो उनकी जाए पैदाइश पर चले गए और कहा कि तहकीक करने पर आपकी पैदाइश के कारनामे में तो कई किरदार सामने आ सकते हैं। पछतावे से बचने के लिए ECL में किन किन के नाम डाल दें। सलीम साफ़ी की तनकीद भी बहुत ही ज़्यादा सख्त थी और फिर उसका जो जवाब आया उससे भी ज़्यादा सख्त था। तो अगली खबर ये कौमी सलामती कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास में सबसे जो प्राइम एजेंडा है वो मुआशी सूरत हाल का है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी बढ़ चुकी है उस पर बात होगी। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 1-on-1 मुलाकात हुई और उसमें बहुत सी अहम अमूर ज़ेर बहस आए और ज़राए कहते हैं उसमें कुछ सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस पर बात की गई और ये तय किया गया कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, तो इन पर काम करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से आज एक बड़ा हम इजलास होगा। इसके अलावा जब से ये खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान कौमी असम्बली स्पीकर से राब्ते में है और वो चाहते हैं कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, तो उनके नाम मांग लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। कल उन्होंने मुलाकात की थी अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं से और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली यानी एक्स स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ रब्ता करने वालों का तयन करके 3 रोज़ में नाम इमरान खान को पेश करेगी। इमरान खान साहब ने कहा जी तमाम पार्टी अरकान जो सरकारी रिहाइश गए फौरी छोड़ दे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब छोड़ दे वरना सरकारी इमरात लेने वाले अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। तो खास साहब इस बात पर नाराज़ है कि उनके बहुत से अरकान असम्बली उनके कहने के बावजूद जो है वो कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार नहीं है,
بلکہ وہ قومی اسمبلی میں اپنی سیٹ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل اسپیکر نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ان سے کم از کم 22 اراکین اسمبلی نے رابطہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں، جبکہ 6 اراکین اسمبلی کے نام سامنے آئے تھے جو کہ باقاعدہ اسمبلی جن کی حاضری لگتی ہے اور جنہوں نے درخواست دی ہوئی کہ ان کے جو استعفے پر سائن ہے وہ جعلی ہے۔ تو یہ بہت سارے اراکین اسمبلی تو پی ٹی آئی کے اندر جو بغاوت کے آثار ہیں اس کو سنب کرنے کے لیے اب خان صاحب نے اس پہ سختی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے اراکین اسمبلی کی لسٹیں جو ہے مجھے فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں مذاکرات چل رہے ہیں اور پی ایس پی اور فاروق ستار نے خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم کا حصہ بننے پر اتفاق کر لیا ہے۔ کل اس ملاقات بھی ہوئی تھی پی ایس پی کے رہنماؤں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھ انیس قائم خانی تھے، اور ان کے جو بھی تحفظات تھے یا جو باتیں تھیں یا جو حکومت کے حوالے سے وہ گیج کرنا چاہتے ہوں گے کہ حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، تو انہوں نے ملاقات میں کچھ ایشورنس حاصل کی ہوگی کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں یا ایم کیو ایم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو ان کو گرین سگنل دے دیا گیا۔ اب گورنر سندھ کامران ٹسوری وہ اس معاملے میں پیش ہے اور ایم کیو ایم کے ان تمام دھڑوں کا ایمرج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پہلے ایم کیو ایم کا حصہ تھے، بعد میں پھر جب ایم کیو ایم ٹوٹ گئی، ایم کیو ایم کے اوپر برا وقت آیا تو اس کے حصے بکھرے ہو گئے، تو ان سب کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آئندہ الیکشن میں ایم کیو ایم ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور پی ایس پی ہے، یہ وہ دھڑا ہے جو کہ بنیادی طور پر الطاف حسین کے نظریات سے انحراف کر چکا ہے یا اپنی راہ علیحدہ کر چکا ہے۔ تو ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور پچھلے دنوں جب الیکشن ہوئے تھے تو الطاف حسین کے کہنے پر الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا، جس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اب بھی کراچی کے اندر بہت بڑا، یا کراچی کے علاوہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں بڑا انفلوئنس رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کی اپنی جو پوزیشن ہے بڑی ویک ہے، اور دھڑے بندی کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ الیکشن میں کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ تو اس بات نے پھر ایم کیو ایم کے کان کھڑے کر دیے، تو اب اتفاق ہو گیا جی سارے مل کے بیٹھے ہو، سارے ایک ہی ہو جائیں۔ اگر پی ڈی ایم ایک ہو سکتی ہے، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہو سکتی ہے، تو پھر ایم کیو ایم کے باقی دھڑے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اسی خطوط پر کام ہو رہا ہے اور جلدی اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو طویل المدت انٹرم گورنمنٹ کی پیشکش کی گئی تھی، یعنی طویل المدتی عبوری حکومت کی انٹرم گورنمنٹ، اور نگران حکومت کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ جو خاص اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جا رہی ہے، تو اس کو اسی سے جوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو پیشکش انہیں کی گئی تھی، تو پیشکش کس نے کی تھی؟ کیا یہ پیشکش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی یا حکومت کی طرف سے تھی؟ اس کا بھی کچا چٹا کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ دنیائے فٹ بال کے عظیم کھلاڑی پیلے کے حوالے سے ہے۔ پہلے جو ہے وہ فٹ بال کے پہلے سپر سٹار کہہ سکتے ہیں انہیں، دنیا میں فٹ بال کی جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ لکھیں گے پچھلی صدی کی، تو ان سے بڑا فٹ بالر پیدا نہیں ہوا۔ پچھلی صدی میں 2 بڑے فٹ بالر جو ہیں وہ پوری دنیا کو جنہوں نے انسپائر کیا، ان میں ایک پیلے تھے اور ان کے بعد پھر میراڈونا۔ تو لیجنڈری برازیلین فٹ بالر پیلے 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، اور وہ پہلے یا واحد کھلاڑی ہیں تاریخ کے جنہوں نے 3 ورلڈ کپ کھیلے، 1958، 1962، 1970 کا ورلڈ کپ کھیلا، اور 1977 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، اور پچھلے برس ان کو آنت کا کینسر تھا جس کا علاج ہو رہا تھا، ٹیومر تھا، لیکن وہ بیمار رہنے لگے تھے، اور اب کچھ ہی دن پہلے قطر میں 2022 کا ورلڈ کپ ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ ان کی سانسیں ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے نے کچھ 1300 میچ کھیلے اور اتنے ہی گول انہوں نے کیے انٹرنیشنلی، اور وہ بلا شرکت غیر فٹ بال پر انہوں نے طویل عرصے تک حکمرانی کی، اور ان کے بعد ان جیسی تو نہیں لیکن ان سے ملتی جلتی شہرت پھر ارجنٹائن کے میراڈونا کو حاصل ہوئی۔ تو یہ 2 بڑے فٹ بالر تھے جو کہ صدی کے بہترین فٹ بالر تھے، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں فٹ بال کو بڑی عزت ملی۔ تو اب آئیں گے اور بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو اور خبریں ہیں وہ کیا ہے، اور جو بڑی خبر ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس ہفتے 2 اہم کریکٹر پاکستان کی تاریخ میں کھل کر سامنے آئے، ایک خاص طور کی اہلیہ بشرا بی بی
اور دوسرے جنرل فیض حمید، ان دونوں نے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور اب اس کے بہت سارے انکشافات سامنے آئے۔ مرشد نے مرشد کی بے وفائی کا غم غلط کرنے کے لیے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا اور ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف جمعے کے روز سے مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے اور خان صاحب جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو اس بات کا انعام دے رہے کہ سخت سردی میں کے خلاف مظاہرے کریں۔ مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوں گے تو شاید لوگوں کی آڈیو لیک سے، ویڈیو لیک سے توجہ ہٹ جائے گی، لوگ خان صاحب کے کریکٹر ڈھیلا کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب کا کریکٹر جو کئی دنوں سے عوام کے زیر بحث ہے اور اس سے ان کی ساکھ کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے، اس کو انہوں نے کئی طریقوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ایک بار پھر وہ عوام کو مظاہروں، جلسوں، جلوسوں کی طرف راغب کرے، اور ان کا خیال یہ کہ اگر عوام کو اس طرف لگائے رکھا جائے تو پھر عوام پر کسی اور بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر لوگ خود کو یہ سمجھے کہ وہ کسی پولیٹیکل مہم کے اندر ہے، کسی احتجاج میں ہے، کسی تحریک میں ہے، تو پھر ان کے خلاف جو مرضی آتا رہے، چاہے وہ حقائق پر مبنی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ خان صاحب کو اگر باجوہ صاحب نہ بچاتے تو خان صاحب 2020 میں ہی نائل ہو چکے ہوتے، اور خان صاحب کو اگر باجوہ صاحب سینٹ میں مدد نہ دیتے تو خان صاحب کو شکست ہو چکی ہوتی، اور اگر پی ڈی ایم نہ توڑی جاتی، اور پی ڈی ایم توڑنے کے لیے آصف زرداری کے کیسز جو کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں لگے تھے واپس کراچی نہ بھیج دیے جاتے، تو پھر شاید اس وقت ہی پی ڈی ایم خان صاحب کو گھر بھیج دیتی۔ تو خان صاحب کو ہر نازک لمحے پر بچانے والے ایک ہی کردار تھے، وہ جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ کے لیے یہ سارے کام انجام دینے والے جنرل فیض حمید تھے۔ تو جنرل فیض حمید کا براہ راست تعلق جو بنتا ہے وہ جنرل باجوہ سے بنتا ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ عمران خان کے قدرے قریب ہوئے۔ لیکن ایک بات جو کہ ان کو اس بات سے بری الزمان نہیں ہونے دیتی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شہباز شریف کے بحیثیت وزیر اعظم بننے کے بعد جو ان کی جاسوسی کرائی، تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ جو حکومت کے معاہدین ہیں یا پرائم منسٹر یا ان کے لوگ جن کی ویڈیو آڈیو سامنے آئی تھی، اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے۔ تو اس میں جنرل فیض حمید کا کیا انٹرسٹ تھا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنرل فیض حمید وکٹ کے دونوں جانب کھیلے تھے۔ انہیں جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے لگایا تھا، لیکن بعد میں وہ عمران خان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، اور پھر وہ اب یعنی آخری لمحے تک جب تک وہ کھیل سے باہر نہیں ہوئے وہ ان سارے کاموں کے پیچھے تھے۔ اور اب بھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے جو عمران خان کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ بھی پھر انہی نے کرائی ہوں گی جن کو ان آڈیو لیکس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو طے ہو چکا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ حکمرانوں کی گفتگو کو ریکارڈ کیا کرتے تھے، ان کی جاسوسی کیا کرتے تھے یا کرایا کرتے تھے، ویسے ڈی ڈی آئی صحیح، اور اس کو انہوں نے پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو آج بھی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہے یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل کور کمانڈر پشاور کے عہدے پر تھے، پھر اس کے بعد کور کمانڈر بہاولپور تھے، آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن پھر کہانی پلٹ گئی اور باجوہ صاحب نے انہیں آرمی چیف نہیں بننے دیا یا پھر حکومت نے نہیں بننے دیا۔ تو کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اس سیم پیج پر نہیں رہے، جس طرح عمران خان اور جنرل باجوہ سیم پیج پر نہیں رہے۔ شاید جنرل فیض حمید یہ سمجھتے تھے کہ باجوہ صاحب کو عمران خان کے ساتھ سیم پیج پر رہنا چاہیے، لیکن باجوہ صاحب نہیں مانے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنرل باجوہ مکمل طور پر بے قصور ہے۔ اب لڑائی بڑی سیدھی ہو گئی ہے، خان صاحب کی لڑائی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، خان صاحب کی لڑائی جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، اور وہ جنرل باجوہ کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہیں، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ابھی عمران خان کے کچے چٹے کھول رہے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ استعمال بھی ہو رہے ہیں، بہت سی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے ایک انفارمیشن سامنے آئی تھی جو کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے گی جو ہمیں قطعی قبول نہیں ہے۔ لیکن آج اس کا بھی جو ہے وہ کچا چٹا کھل گیا کہ یہ پیشکش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئی۔ خان صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کے ساتھی کہ شاید فوج یہ سوچ رہی ہے، اور جو کور کمانڈر اجلاس ہوا 27 اور 28 دسمبر کو، اس میں کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، یہ تاثر دیا گیا، اور پھر اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی کہ فوج یہ
اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو سیکرٹ باتیں عمران خان تک کیسے پہنچتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ والی بات ہے یہ بھی ادھر سے ہی آئی ہے. لیکن اسد کیسر نے حامد میر کے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ آفر انہیں حکومت کی جانب سے دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لانگ ٹرم سیٹ اپ بنایا جائے جو ٹیکنوکریٹ پر مشتمل ہو. اسی پروگرام میں قرم دستگیر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک یعنی فارمل قسم کی آفر تھی اور یہ حالات و واقعات کے تناظر میں آج سے کئی مہینے پہلے تھی، جب شاید یہ طے ہو رہا تھا کہ شہباز شریف حکومت چھوڑ دیں گے اور ان کی جگہ پہ ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی. جب یہ 25 مئی جب خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ آفر دی گئی تھی کہ چلے پھر ایک اگر الیکشن میں جانا ہی ہے تو پھر ابھی چونکہ حالات نہیں تو ایک لانگ ٹرم ہم سیٹ اپ لے کے آتے ہیں، نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے تو جو بھی حکومت آئے گی وہ ملک کو معاشی دلدل سے نکالے گی، ان کو ہم مینڈیٹ لمبا دیتے ہیں. تو یہ آج سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے انکشاف کیا کہ یہ حکومت کی طرف سے آفر آئی ہے. تو یہ اس بات کا یعنی یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سیاست میں انٹرویو نہیں کر رہی، جس کا بہت زیادہ یعنی تاثر دیا جا رہا ہے. اور تحریک انصاف کے لوگ بار بار اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ چلے گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہی مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی ہے، مسٹر زی ہے، ڈرٹی ہیری ہے، فلانا ہو گیا ہے. اور ان کا جو میڈیا کیمپ ہے وہ اس قسم کی خبریں بھی چلا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جنرل باجوہ اور جنرل آصف منیر کی بڑی ٹھن گئی ہے. اور یہ ساری وہ خبریں، یہ سارا پروپیگنڈا کا ایک لہر چل رہی ہے تاکہ جو موجودہ قیادت ہے فوج کی اور جو سابقہ قیادت ہے ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باجوہ صاحب اور ان کی جو باقیات ہیں وہ اب چلی جا چکی ہیں اور اب جنرل آصف منیر جو ہے وہ شاید ان کے اس مشن کو لے کر آگے نہیں بڑھے گئے جس میں فوج نے طے کیا تھا کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. جنرل آصف منیر نے ابھی تک سیاست کے اندر انٹرونشن نہیں کی، نہ کوئی سیاسی بیان دیا ہے، نہ انہوں نے کسی قسم کی سیاسی گفتگو کی ہے. ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی جب جنرل آصف منیر کو صدر مملکت نے ملاقات کے لیے بلایا اور اسے کہا کہ عمران خان سے مل لے، لیکن وہ نہیں ملے اور انہوں نے مدد کر لی. انہیں پتا تھا کہ اسپیکولیشن ہوگی، بہت سی باتیں ہوں گی، تو وہ نہیں ہوئی. تو ان کے حوالے سے بہت سی ابھی جھوٹ بھی پھیلایا جا رہا ہے. لیکن اب آپ کو وہ نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی تردید مل رہی ہے، نہ کوئی اس کے اندر یعنی کوئی تصدیق ہے. تو اس سے اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کو ہلا شیری مل رہی ہے اور وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کھل کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فالس پروپیگنڈا. پی ٹی آئی کے اندر بڑے اختلافات ہیں. شاہ محمود قریشی وہ جانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہیں یہ سگنل ہے کہ جب عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پارٹی چیئرمین شپ ان سے چلی جائے گی تو آپ چیئرمین ہوں گے. پارٹی کے اندر بھی اس کے ایکسیپٹنس ہے، دونوں طرف سے وہ کلیئرنس ہے اور وہ یہ کہہ چکے ہیں جی کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ واپس جا بھی سکتے ہیں. تو اس لیے روہت ہٹک اور شاہ محمود قریشی یہ دو وہ پولیٹیشین ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں اور انہیں وہ جو فیصل واڈا ہے وہ آستین کا سام بھی کہتے ہیں، اشارہ انہیں کی طرف ہوتا ہے، نام نہیں لیتے وہ. تو یہ دونوں اسپیکر کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ انہیں پتا ہے کل کو پھر یہ اسپیکر کے سامنے جائیں گے تو یہ ایز اے ممبر پارلیمنٹ جائیں گے، پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے جائیں گے. تو اب استعفوں کے لیے ان کا جانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو انہوں نے اسد کیسر کو بھیج دیا. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس پر جو ہے خان صاحب نے غصے میں آ کے کہا جی کل چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہی کرنا سب کچھ تو کل سے پھر جو جلسہ جلوس کرو اور سردی میں ذرا خجل خوار ہو. جس طرح خان صاحب نے وہ اپنے اوپر حملے کے بعد خوار کیا تھا نا شاہ محمود قریشی کو، پرویز خٹک کو اور اسد عمر کو کہ چلو جا کے ریلیاں نکالو اور وہ چھوٹے چھوٹے لانگ مارچیاں کرو. پھر وہ لوگ بیچارے لانگ مارچ سے لانگ مارچیاں کرتے رہے اور خوار ہوتے رہے لیکن پلے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور ان کی بے عزتی بڑی ہوئی. تو اسی طرح وہ ان سے اب مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے، ان سے ورزش کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب جو کہتے ہیں چلو پھر یعنی فٹیک بھگتو، تو ہم فٹیک بھگتانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو جب اس ملک سے بھاگنا پڑا، جانا پڑا، بھاگنا اس لیے کہتے ہیں کہ پھر لوگ یعنی جو چلا جائے، جو مقدمات کا سامنا نہ کر سکے تو بھاگنا ہی کہتے ہیں. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو پتا تھا کہ پاکستان میں ان کو انصاف نہیں مل رہا. ان کو وہ بہت بڑے طاقتور لوگوں کی نظریں تھی ان کے اوپر
اور ان کو نشان عبرت بنانے کی باتیں کی جا رہی تھی، تو وہ پاکستان سے چلے گئے. تو ان کا جو گھر ہے وہ قبضے میں کر لیا گیا، پھر ان کے اوپر مقدمات چلے، ان کی غیر حاضری میں ان کی جائیدادیں جو ان پہ یعنی وہ پرکھ کر لی گئی. تو اب ان کا ایک گھر تھا حجویری ہاؤس، جسے تحریک انصاف کے لوگ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اس کو ہم نے پناہ خانہ بنا دیا، پناہ گاہ لنگر خانہ بنا دیا. تو خاص طور پر لنگر خانہ کھول دیا تھا، اور اس گھر کے حوالے سے 100 قسم کی باتیں کی گئیں. لیکن وہ حجویری ہاؤس کے نام سے ان کا گھر ہے، تو جن کے نام سے وہ گھر بنا ہوا تھا انہوں نے گھر آج اسحاق ڈار صاحب کو واپس کر دیا. تو اسحاق ڈار صاحب کا وہ گھر، ان کی چھت جو ان سے چھینی گئی تھی، وہ ان کو جو ہے وہ واپس مل گئی ہے. اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. تو کل تک جو لوگ عمران خان صاحب کے زیر اطاعت تھے، آج وہ جو ہے وہ مسند اقتدار پر ہے. اور خان صاحب جنہیں کل مسند اقتدار پر بیٹھنے کا موقع ملا تھا، انہوں نے اپنی غلطیوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے اور اپنی ناقبت اندیش پالیسیوں سے اس کو ضائع کر دیا. اور اب وہ اس گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اسٹیشن چھوڑ چکی ہے. عبدالقادر مرحوم جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے 3.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ عبدالقادر وہ ہے جس نے عمران خان کو کپتان بننے میں مدد دی. یعنی عمران خان کی بحیثیت کپتان جتنی کامیابیاں ہیں ان میں سے 90% عبدالقادر کی بولنگ کی وجہ سے تھی. یہ پاکستان کا جو مسٹری لیگ اسپنر تھا، یہ کچھ 3.5 سال پہلے اس وقت اللہ کو پیارا ہو گیا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اور عمران خان صاحب نے ان کے لیے فاتحہ تو درکنار تعزیت کرنا جو ہے وہ بھی مناسب سمجھا. اب ان کو ان کے اہل خانوں کو میسج بھیجا ان کے بیٹے کو کہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور عبدالقادر کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں. یعنی تعزیت بھی کرنی ہے. تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 قدم چل کے ان کے گھر جائے. تعزیت کے لیے ان کے گھر جایا جاتا ہے، میت والے گھر جایا جاتا ہے، اور وہ بھی 3.5 سال بعد بلا کے کہ آئے میں دعا مانگتا ہوں. تو یہ خان صاحب کی وہ یعنی ذہنی حالت جو کہ آج کل مرشد کی بے وفائی کے چکر میں شاید ان کو وہ اپنے کیے کرائے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، جو بے وفائیاں انہوں نے لوگوں سے کی وہ بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو وہ خاصے یعنی اس میں بکلائے ہوئے لگ رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.